मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नेम जेक है। ये एक पोर्ट में सफ़र कर रहा था। ये एक स्पेस पोर्ट थी जिसमें ये ट्रैवल किया करता था। एक तवील अरसे के बाद होश में आया था और वो 6 साल तक इस पोर्ट में कैद था। इसकी टांगें मफलूज हो चुकी थीं। पहले तो हम ये नहीं समझ सके कि जेक खला में क्या कर रहा है और वो यहाँ किस लिए आया है, लेकिन फिर हम माजी के कुछ मनाज़र देखते हैं। पूरी कहानी हम पर वाज़ेह है। जेक का एक जुड़वा भाई था। वो एक अच्छा साइंसदान था। वो खला में जाना चाहता था और इसे नई चीज़ें दरियाफ्त करने का शौक़ था, लेकिन इसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और पैसों की खातिर इसे कत्ल कर दिया गया। इसे खला में बेचने के लिए अहम अखराजात उठाए गए। जेक इस पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहता और वो अपने भाई का ख्वाब पूरा करना चाहता है। वो दूसरे सितारे को देखने के लिए इसकी बजाय खला में जाता है। वो वहाँ जाने के लिए तैयार था क्योंकि वो फालिज का शिकार था। इसकी टांगों का इलाज महंगा था। इसे उम्मीद है कि अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। फिर वो इन्हें अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करेगा। कोई शक नहीं कि इसकी टांगें नहीं हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो बहुत मजबूत था और इसे खुद पर यकीन था कि वो ये काम करेगा। और अगर हम इस सियारे की बात करें तो इस सियारे में ऑक्सीजन नहीं है। इसके साथ जाने वाले लोग एक जगह जमा हो गए। वहाँ वो अपने लीडर से मिलते हैं और अपने लीडर को समझाते हैं कि आपको वहाँ की सूरत हाल का कैसे सामना करना पड़ता है। अगर आपको वहाँ किसी मखलूक का सामना हो तो आप इसे कैसे शिकस्त दे सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे कैसे बचना है। फिर जेक वहाँ एक आदमी से मिलता है और वो 3 साल तक इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो शख्स जेक को अपना अवतार दिखाता है। वहाँ इंसानों और किरा अर्ज़ की दूसरी मखलूक़ात के DNA थे। वो सियारा जहाँ वो जा रहे थे, वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट का लीडर वहाँ आता है और वो प्रोजेक्ट के सरबराह के पास जाता है। वो एक ताजर था, इसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो इससे कहती है कि ये तुम्हारा जैक को लाने का यहाँ क्या मकसद है। सर इसे बताता है कि इसके साथ कोई मसला नहीं है, वो अक्लमंद है। और क्या आप जानते हैं कि हम इस सियारे पर क्यों जा रहे हैं। वो इसे एक कीमती पत्थर दिखाता है। वो कहता है हम इन पत्थरों को इस सियारे से ले जाएंगे। इस 1 किलो वजनी पत्थर की कीमत 100 करोड़ है, यानी इसके 10 ग्राम की कीमत 1 करोड़ है। आपको खामोश रहना चाहिए और इसे खामोशी से होने देना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में भेजा जाता है और वो अवतार बनने के बाद बाहर आता है। इसे अवतार बनने के जिस्म में मुंतकिल कर दिया गया। इसे मिलने के बाद वो खुश था। लंबे कान, लंबी दुम, नीले रंग की लंबी चोटी। इसका मतलब है कि वो नीले रंग से खुश था। फिर जेक किसी से मिलता है और वो जेक की तारीफ़ करता है क्योंकि जेक पहली बार फ़ौज में था। गर्मियाँ अच्छी थीं। वो जेक से कहता है कि तुम ज़्यादा कामयाब हो सकते हो और इस सियारे के लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि आप इनके साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे वो आप पर भरोसा करेंगे। आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का सरबराह भी यही चाहता है कि इस सियारे से मज़ीद पत्थर निकाले जाएं। पहले तो इन मखलूक़ात को वहाँ से हटा देना चाहिए और ये काम करोगे तो अच्छा होगा। अगर आप 3 माह के अंदर ये काम नहीं कर सकते तो हमें वहाँ पर ना चाहते हुए भी हमला करना पड़ेगा। जंग शुरू हो जाएगी क्योंकि हमें पत्थर हर कीमत पर हासिल करने हैं और इस पत्थर के बदले तुम्हारी टांगों का इलाज करवा दूंगा। जेक इससे इत्तेफाक करता है। अब वो इस सियारे पर पहुंच गए और वहां जाकर जेक, जो अब अवतार है, खुश था। वो चीज़ों को छूने लगता है और फिर देखता है कि वहाँ बहुत बड़े जानवर हैं। एक अजीब जानवर जेक का पीछा करने लगता है। जेक ने एक नदी में छलांग लगा दी। अब वो अपनी टीम से अलग हो गया। वहाँ जेक इसके लिए निज़ा बनाता है। दूसरी तरफ उसकी टीम इसे तलाश करती है, लेकिन वो इसे नहीं मिल सका। ये सोचते हुए कि ये एक ख़तरनाक सियारा है, वो वहाँ से चले जाते हैं। शायद जेक मर गया हो। जेक जंगल में था। फिर हमने देखा कि एक औरत इसे देख रही होती है।
اس کا نام نکلی ہے اور وہ اس سیارے پر ایک مخلوق تھی۔ وہ جیک پر تیر مارنے والی تھی، لیکن پھر ایک پھول اس پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا فیصلہ بدلتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رات کو کرائرس پر خطرناک جانور جیک کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیک ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ وہ ان سے بچنے کے لیے آگ جلاتا ہے۔ رات کو زمین پر خطرناک جانور جیک کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جیک ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ وہ ان سے بچنے کے لیے آگ جلاتا ہے۔ وہ نٹلی آ جاتی ہے اور اس دوران کچھ جانور بھی مارے گئے۔ نٹلی غصے میں آتی ہے اور جیک سے کہتی ہے کہ تمہیں بچاتے ہوئے میرے جانور مارے گئے۔ جیک نے اس سے کہا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اگر آپ کو اپنے جانوروں کی اتنی ہی پرواہ تھی تو آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ نٹلی کا کہنا ہے کہ آپ صرف ایک بچے ہیں۔ جیک کہتا ہے کہ پھر مجھے لڑنا سکھائیں۔ اس کے ساتھ وہ چمکتے پھول جیک کے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نٹلی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ جیک کو اپنے قبیلے میں لے جاتی ہے۔ اس کے قبیلے کے لوگ جیک کو مارنا چاہتے ہیں۔ نٹلی انہیں روکتی ہے، لیکن ایک مخلوق کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ وہی مخلوق تھی جو آگے جا کے قبیلے کا سردار بنے گی۔ لیکن نٹلی کی والدہ جو وہاں کی ملکہ تھی، وہ نٹلی کو جیک کو ہنر سکھانے کی اجازت دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیک حقیقی دنیا میں جاگتا ہے، یعنی کہ اسی پورٹ میں۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں نے ان کا اعتبار جیتنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے۔ اب نٹلی نے جیک کو بہت سی چیزیں سکھانا شروع کر دی تھیں، جیسے کہ ہارس رائڈنگ وغیرہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی سربراہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر جاتی ہے۔ پہاڑوں پر ان کا چھوٹا کیبن تھا اور وہ بادلوں میں اڑ سکتے تھے۔ یہ ایک دلکش نظارہ ہے۔ دوسری طرف جیک کی ٹریننگ جاری تھی۔ اس نے پوری طرح شاندار ترقی کی۔ اس نے اس جگہ کے بارے میں سب کچھ سیکھا، جیسے کہ گھوڑے کی سواری، شکار کیسے کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیچر سے محبت کیسے کی جائے۔ نٹلی جیک کو ایک جگہ لے جاتی ہے۔ وہ اسے وہاں ایک پرندے سے ملواتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ اڑ سکتا ہے۔ کیا آپ اس کی خوبی جانتے ہیں؟ یہ اپنے سوار کا انتخاب خود کرتا ہے اور اپنے سوار کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ یہ اپنے سوار کے ساتھ اڑتا ہے اور اپنے سوار کے بجائے کسی کے ساتھ نہیں اڑتا تھا۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اسے منتخب کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی محتاط رہنا ہوگا کہ یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جلد ہی جیک اس پرندے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس پر قابو پا کر وہ اڑنے لگتا ہے۔ نٹلی اور جیک اپنے پرندوں پر اڑ رہے تھے اور وہ خود ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک درخت دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت جگہ تھی۔ اس دوران ایک خوفناک پرندہ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے، لیکن وہ لڑتے ہیں اور اسے شکست دیتے ہیں۔ وہ اپنی جان بچاتے ہیں۔ نٹلی نے جیک کو بتایا کہ یہ میرے آباء و اجداد کی سواری تھی۔ اس پر سوار ہونا مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دکھوں کو ختم کر سکتا ہے اور خوشحالی لا سکتا ہے۔ اب جیک کے یہاں 3 مہینے گزر گئے اور کرنل نے اسے بلایا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کام بھول رہے ہو۔ میں نے تمہیں کون سا کام دیا تھا؟ جیک کہتا ہے کہ فکر نہیں کرو، کل میں انہیں اس جگہ سے اتار دوں گا۔ کرنل کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں۔ اگلے دن وہ واقعہ پیش آتا ہے جہاں اس سیارے کی تمام مخلوقات جیک کو قبول کر لیتی ہے۔ وہ جیک کو ایلا کا درخت دکھاتے ہیں اور وہ ان کا خالص درخت تھا۔ یہ ہمیشہ چمکتا ہے۔ یہاں نٹلی نے جیک کو بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس قبیلے کی کسی بھی خاتون کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جیک نے اس سے کہا میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ نٹلی بھی مسکراتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرنل وہاں موجود درخت کو گرانے والا تھا کیونکہ وہ اپنا مشن شروع کرنے والا تھا۔ اس کی گواہی دینے پر قبیلے کے تمام افراد مخالف ہو جاتے ہیں۔ جیک انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان باز ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ سب دیکھ کر وہ مخلوق جو آگے جا کے قبیلے کا سردار بنے گی۔ جیک نٹلی اسے بچاتے ہیں۔ اب پروجیکٹ کا لیڈر کرنل کہتا ہے کہ زمین توڑنے یا درخت کو گرانے کے بعد پتھر حاصل کرنا ضروری نہیں، شاید یہ پتھر چاروں طرف ہیں۔ اس دوران جیک بھی آتا ہے اور وہ کرنل کو سمجھاتا ہے۔ وہ اس منصوبے کے سردار سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں یہ پتھر کیوں چاہیے، انہیں نیچر پسند ہے، وہ اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کرنل کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اگر وہ نہیں ہٹیں گے تو میں ان کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم لڑیں گے اور یہ اگلی صبح ہوگا۔ جیک اور لیڈر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ انہیں صرف ایک موقع دیتا ہے کہ آپ ایک بار پھر اپنے اوتار پر جا سکتے ہیں اور یہ اگلی صبح ہوگا۔ جیک اور لیڈر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ انہیں صرف ایک موقع دیتا ہے کہ آپ ایک بار پھر اپنے اوتار پر جا سکتے ہیں اور ان سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اس پروجیکٹ کے رہنما اور جیک اپنے اوتار پر جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ سیارے پر جاتے ہیں اور جیک انہیں سب کچھ بتاتا ہے کہ مجھے یہاں بھیجا گیا تھا تاکہ میں یہاں سے آپ کی جگہ لے سکوں، کیونکہ ہمیں یہاں سے کچھ ضروری چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ سب سن کر نکلی رونے اور چیخنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ڈرامے کر رہے تھے۔ سیارے کی مخلوق نے جیک اور پروجیکٹ کے لیڈر کو قید کر دیا۔ اسی دوران کرنل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ جیک نے اسے منع کیا تھا لیکن پھر بھی وہ وہاں پہنچ گیا۔ اب اس قبیلے کے لوگ اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ اپنی کمان اور تیر سے کتنا حملہ کر سکتے تھے۔ کرنل ان پر بم پھینکنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے۔ قبیلے کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ پھر ایک فیمیل جیک کے پاس آتی ہے اور اسے کھولتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں بچا لو۔ اسی دوران کرنل نے ان کے خالص درخت کو بھی گرا دیا۔ یہ دیکھ کر سب دکھی ہو گئے اور انسانوں پر غصہ ہو گئے۔ نکلی کے والد بھی اسی دوران موت ہو جاتی ہے۔ پروجیکٹ کے سربراہ اور کرنل نے جیک اور اس پروجیکٹ کے لیڈر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا لیکن پھر وہ ایک پائلٹ وہاں آتی ہے جو طیارے اڑاتی ہے۔ وہاں کرنل کی فائرنگ سے پروجیکٹ کا لیڈر زخمی ہو گیا۔ جیک دوبارہ اپنے اوتار پر آیا لیکن جیک دیکھتا ہے کہ لوگ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں رک جاتا ہے جہاں ان کا خالص درخت گرایا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیک فرار ہو گیا، وہ ان کی مدد کو کبھی نہیں آئے گا، لیکن اس بار جیک اور اس پرندے پر سوار ہو گیا ہے جس پر نٹلی کے آباء و اجداد سوار ہوا کرتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو اس پرندے پر سوار ہو کر آئے گا وہ دکھوں کے بادلوں کو ہٹا سکتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشحالی لا سکتا ہے۔ جب جیک اس پرندے پر ان کے پاس آتا ہے وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جیک فرار نہیں ہوا، وہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ نٹلی بھی خوش ہو جاتی ہے۔ جیک نے نٹلی کی ماں کے ساتھ ایک بات شیئر کی کہ میرا ایک ساتھی زخمی ہے، کیا اسے بچانے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ اسے بتاتی ہے کہ اگر وہ اپنے اوتار پر واپس جاتا ہے تو اس کی چانسز ہیں کہ وہ بچ سکتا ہے، لیکن آخرکار وہ پروجیکٹ لیڈر کو نہیں بچا سکے اور وہ مر جاتی ہے۔ جیک نے قبیلے میں اعلان کیا کہ ہم کرنل کے خلاف لڑیں گے۔ وہ سب اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کرنل بھی ڈر جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سے جدید ہتھیار اور طیارے تھے۔ جیک اور قبیلے کے دوسرے لوگوں کے پاس صرف کمان اور تیر تھے۔ جیک اسے نظر انداز کرتا ہے کیونکہ وہ اس سیارے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر نیچر اور سیارے کے لیے ضرور لڑے گا۔ وہ اس درخت کے قریب جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ کرنل یہاں نیچر کو تباہ کرنے آ رہا ہے، ایسا نہ ہونے دیں۔ اب کرنل حملہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بہت بڑی تعداد میں فوج لے کے آتا ہے۔ پہلے تو وہ اس خالص درخت پر گولی چلاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ زمین کی مخلوقات وہاں آتی انہوں نے اپنی حکومت بھی تیار کر لی۔ جیک بھی اس بلو پرندے پر آ رہا تھا۔ ان سب کے پاس کمان اور تیر ہیں، لیکن کرنل اور ان کے ساتھی ان پر بھاری تھے ان کے جدید ہتھیاروں اور مہارتوں کی وجہ سے۔ دوسری طرف اس سیارے کی مخلوقات میں بھی بہت زیادہ طاقت تھی، وہ اپنی قوت کو سب سے زیادہ آگے رکھتے تھے۔ یہ بہت مضبوط بات تھی۔ پھر کرنل مخلوق پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ پھر فائٹر پائلٹ وہاں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیک کو بچاتی کرنل بھی اس پر گولی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نٹلی کا پرندہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ تباہی تھی۔ اس فائرنگ سے قبیلے کا نیا سردار بھی مارا گیا، جیک کا مذاق اڑانے والا لیڈر۔ اب کرنل کا اگلا ٹارگٹ وہ خالص درخت تھا کیونکہ وہ اس پر حملہ کرتے ہوئے انہیں کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ نٹلی بھی گھبرا گئی، لیکن یہاں بھی اس سے پہلے کہ کوئی اور درخت پر حملہ کرے جیک کی دعا قبول ہو گئی۔
جو اس نے درخت کے سامنے کی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ بڑے پرندے آ رہے تھے۔ گولیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے نہ صرف کرنل بلکہ ان تمام لوگوں پر حملہ کیا جن کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ جس طرح سے وہ دھماکے کرنے والے تھے، جیک نے ان پر حملہ کیا اور وہ گر گیا۔ ان کا منصوبہ تباہ کر دیتا ہے اور وہ دھماکے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب جیک کرنل کے جہاز پر حملہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا طیارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کرنل اپنے جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے۔ جیک کو درختوں میں پھنستے ہوئے وہ بچ جاتا ہے اور پھر کرنل نے وہ کیبن دیکھا جس میں جیک تھا۔ اس کا مطلب ہے جیک کا انسانی جسم جو بے ہوش تھا وہ جیک پر حملہ کرتے ہوئے اسے مارنے کا سوچتا ہے اور جیک کی موت کے بعد ان کا اوتار کردار بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ کرنل جیک پر حملہ کرتا، نٹلی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ کرنل سے لڑتی ہے لیکن یہاں وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ پھر جیک وہاں آتا ہے اور جیک کرنل کو اپنے انسانی جسم کو مارنے سے روکتا ہے، لیکن کرنل اس کی چوٹی پکڑ کر اسے ہوا میں بلند کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس سے پہلے کہ کرنل جیک پر حملہ کرتا، نٹلی نے ایک تیر مارا جو سیدھا کرنل پر لگا۔ اس بار کرنل مارا گیا۔ جیک بھی بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زخمی بھی ہوا تھا اور وہ دوبارہ کیبن میں اپنے انسانی جسم میں واپس آتا ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ پھر نٹلی یہاں آتی ہے، وہ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگاتی ہے۔ وہ دونوں مسکرائے کیونکہ نٹلی نے جیک کی جان بچائی۔ جیک نے اپنے سیارے کو بچایا ہے۔ مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو زمین پر واپس بھیج دیا گیا تھا، صرف جیک کو وہاں رکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ منتخب لوگ۔ وہ ان مخلوقات کے ساتھ رہیں گے۔ جیک کو ہمیشہ کے لیے اس اوتار کردار میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب وہ اس سیارے پر نٹلی کے ساتھ خوش تھا۔ اس کے ساتھ یہ مووی کا اینڈ ہوتا ہے۔ تھینکس۔